नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम है हय्या अलस्सलाह, जिसमें हम नमाज की अहमियत, नमाज की अफादियत और सबसे बढ़कर ये कि उसके मफ़हूम पर बात कर रहे हैं। खुसूसन आजकल हम इसी बारे में गुफ्तगू करने की सआदत हासिल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि नमाज में जो कुछ हम पढ़ते हैं, जो कहते हैं, दरअसल वो क्या है। जो पैगाम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें अता किया, जो दुआ अल्लाह ताला ने हमें सिखाई, जो कलिमात हमें बयान फरमाए और हम उन्हें दोहरा रहे हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा, हमें इस पर गौर करना होगा कि आखिर ये है क्या, हम क्या कहते हैं, हम अल्लाह से क्या दुआ करते हैं, हम नमाज में क्या पढ़ते हैं। अगर हम ये नहीं समझते तो हमारी नमाज बेरूह रह जाएगी, हमें उसका कोई फायदा हासिल नहीं होगा। जिस तरह आपको एक आसान मिसाल दूं कि कहीं कोई मैसेज आपको देता है, कोई शख्स, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई अफसर है, आपका कोई सरबराह है, उसने आपके लिए कोई पैगाम भिजवाया है, आप जानते हैं ये पैगाम किस तरफ से आया है, तो आप उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि जरूर मेरे लिए कोई खास हुक्म आया है। यानी आप अगर एम्प्लॉय हैं, आप अगर मातहत हैं, आप अगर सबॉर्डिनेट हैं, तो ऑब्वियसली आपके लिए कुछ करने के लिए कहा गया है ना, कि आप ये पैगाम लीजिए और इस पर अमल कीजिए। क्या आप उसके खिलाफ जा सकते हैं? क्या आप उसकी खिलाफ वर्जी कर सकते हैं? हरगिज नहीं कर सकते। पैगाम आ गया, बिलफर्ज अगर पैगाम कुछ इस जुबान में आ गया जो जुबान आपको समझ नहीं आती, तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? यकीनी तौर पर उसका ट्रांसलेशन करवाएंगे, किसी से पूछेंगे कि भाई ये क्या पैगाम आया है, मुझे समझ नहीं आ रही जुबान, और आपको यकीनी तौर पर उसको समझना पड़ेगा और फिर आपको उसके ऊपर जो नेक्स्ट स्टेप होगा अमल करना पड़ेगा। हम लोगों का हाल ये है, हमारी ट्रेजेडी ये है कि सालों से हम नमाजें पढ़ रहे हैं, हम ईमान रखते हैं, हम मानते हैं कि नमाज बुनियादी सुतून है, बेहतरीन रुकन है, फर्ज है। हदीस मुबारका 7 साल की उम्र से बच्चे को सिखाना शुरू कीजिए और 10 साल की उम्र का जब बच्चा, बेटा या बेटी हो जाए, तो फिर उस पर सख्ती कीजिए कि अब नमाज आपने पढ़नी ही है। और माशाल्लाह आजकल तो मैं जो बच्चों का हाल देखती हूँ, इतना ज्यादा सिलेबस, इतनी मुश्किल चीजें वो अपने छोटे से दिमाग में महफूज कर लेते हैं। नमाज तो बेहद आसान है उस हवाले से। तो बात यह है कि हम बचपन से नमाजें पढ़ते आ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो नमाज को समझते भी हैं, नमाज के मफहूम को समझते हैं, इसमें पढ़ी जाने वाली आयत का तर्जुमा समझते हैं और उसका मफहूम और मकसद समझते हैं। जब तक आप इसका मफहूम, इसका मकसद, इसका तर्जुमा नहीं समझ लेते, समझ लीजिए कि आप उसका हक अदा नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही जैसे भी हमने बात की कि ट्रांसलेशन आपको नहीं आता उस मैसेज का, तो आप देखते रहिए उस मैसेज को, खुश होते रहिए कि जी यस सर, क्या हुक्म आपने दिया है, मैं ताबेदार हूं, फर्मा बरदार हूं, कहते रहिए, क्या फर्क पड़ता है। जब तक आपको समझ ही नहीं आएगा, आप उसके मुताबिक अमल कर ही नहीं पाएंगे। तो इस बात को समझना है हमने, और हम बात कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में कि सूरह फातिहा, जिसको बार बार दोहराने का हुक्म दिया गया, इंशाअल्लाह अगर आपने सूरह फातिहा को ही समझ लिया, फिर जब आप नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह की बारगाह में खड़े हुए और आपने सूरह फातिहा पढ़ी और आपके दिलो दिमाग से ये मैसेज आपको मिल रहा होगा कि आप क्या कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, आप क्यों ये बात कर रहे हैं, इसकी हिकमत क्या है, तो देखेंगे कि आपकी जाहिरी नमाज भी दुरुस्त हो जाएगी और बातिनी भी दुरुस्त हो जाएगी। आपका जाहिर भी संवर जाएगा और बातिन भी समझ जाएगा और बातिन भी संवर जाएगा। तो ये ख्याल यहां पर रखें। हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि हम अल्लाह सुब्हानहू ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें अपने नापसंदीदा, यानी जिन पर अल्लाह का गजब हुआ, जिन पर अल्लाह का अजाब आया, जिन पर अल्लाह की नाराजगी आई, उन लोगों के रास्ते से या अल्लाह हमें बचाए रखिएगा।
ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق نہ ہو جو نافرمان ہیں. خدا نخواستہ ہم کبھی اس راستے کی طرف نہ جائیں، وہ راستہ ہمیں دلکش نہ لگے، وہ راستہ ہمیں آسان نہ لگے، اس راستے کے اسباب نہ بن جائیں. ہمیں حق کے راستے پر رکھیے گا. جہاں ہم نے اللہ سے دعا کی کہ اپنے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلائیے، وہاں پناہ بھی مانگی کہ اپنے ناپسندیدہ اور جن پر عذاب ہوا سرکش اور نافرمانوں کے راستے سے ہمیں بچائے رکھیے. پھر ہم نے اضافی طور پر کہا، جب ہم نے کہا کہ غیر المغضوب علیہم، تو فرمایا وَلَدَّالِّین. دالین، دال کیا ہے؟ بھٹکنا، گمراہ ہونا، گم کر دینا. مختلف لغت میں اس کے مفہوم ہیں. ڈھونڈ، کوئی شخص جو کسی چیز کی تلاش میں جستجو میں ہے، یا بھٹک رہا ہے یا ڈھونڈ رہا ہے، وہ بھی ہے. یہاں پر جن قوموں کے بارے میں تذکرہ کیا گیا، جن لوگوں کے بارے میں ذکر کیا گیا، یا جب دعا میں پناہ طلب کی گئی، تو دالین سے مراد وہ جو گمراہ ہو گئے. ایک تو وہ تھے نا جنہوں نے حق کو مانا ہی نہیں، جو خود ہی خدا بنے بیٹھے تھے، جنہیں اپنے ظاہر پر بڑا ناز تھا، جنہیں اپنے مال کی، اپنی فوج کی، اپنی حکومت کی، اپنی سلطنت کی وسعت پر، کثرت پر بڑا گھمنڈ تھا. ان کی بات نہیں ہو رہی یہاں. یہاں بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے حق کو سنا، حق کو سمجھا، اس پر ایمان لائے، ایمان لانے کا دعویٰ کیا، مگر سونر اور لیٹر وہ اس حق کے راستے سے بھٹک گئے، منحرف ہو گئے، پھر گئے، چھوڑ دیا اس راستے کو، جس کو ہم کہتے ہیں گمراہ ہونا. گمراہ کون ہوتا ہے؟ جو حق کو جانتے بوجھتے ہوئے غلط راستے کو اختیار کرے. مثلا آپ کسی کو اپنے گھر بلاتے ہیں، وہ آپ کے گھر آتا ہے، آپ اس کو ایڈریس سمجھا دیتے ہیں، پہلی دفعہ اس کو مشکل ہوتی ہے آنے میں، لیکن اس کے بعد جب ایک دفعہ وہ آپ کا گھر دیکھ لیتا ہے تو اس طرح سے اس کو یاد رہنا چاہیے کہ جب نیکسٹ ٹائم وہ آئے تو وہ وہاں پہنچ جائے. اب نیکسٹ ٹائم وہ آئے اور کسی اور جانب چلا جائے آپ کے گھر کی طرف آنے کے بجائے، تو وہ آپ سے کیا کہتا ہے کہ میں آپ کے گھر کا راستہ بھول گیا ہوں، میں راستہ بھول گیا ہوں. اور جب اس کو راستہ معلوم ہی نہیں ہوتا اور وہ فرسٹ ٹائم وہاں آ رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے آپ کے گھر کا راستہ معلوم نہیں ہے. یہ فرق ہے نا کہ ایک نے دیکھا ہی نہیں راستہ، جاننا چاہا ہی نہیں، دیکھنا چاہا ہی نہیں، یا کبھی آیا ہی نہیں اس راستے پر، تو وہ کہے گا مجھے علم نہیں ہے، میں جانتا نہیں ہوں. اور یہ دوسرا کہے گا جو آ چکا ہے ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ کسی جگہ پر جب آپ جاتے ہیں، بہت 3 دفعہ آپ ایک جگہ پہ جاتے ہیں تو آپ کو وہ ذہن نشین ہو جاتی ہے کہ نہیں اب یہ راستہ مجھے معلوم ہے. جن پلیسز پہ ہم فریکوینٹلی جاتے ہیں، اپنے ورک پلیس پر جاتے ہیں، جہاں پڑھانے جاتے ہیں، پڑھنے جاتے ہیں، تو ہمیں یہ راستے یاد ہو جاتے ہیں. کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہر روز ہی آپ کو نیویگیشن یوز کرنا پڑتا ہے یا پوچھنا پڑتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا. کوئی چاہے کتنے ہی اس کی ذہنی صلاحیتیں بہت زیادہ ہوں، اس کی میموری اچھی ہو یا بری ہو، وہ بہت تعلیم یافتہ ہو یا کم تعلیم یافتہ ہو، 1 سے 2 اور میکزیمم 3 دفعہ وہ اس راستے پر جاتا ہے تو اسے راستہ یاد رہ جاتا ہے. لیکن اگر وہ بھول جائے تو وہ آپ سے یہ جملہ نہیں کہتا کہ مجھے راستہ معلوم نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں بھول گیا ہوں، بھٹک گیا ہوں، میں غلط سمت میں چلا گیا ہوں، مجھے اب سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس طرف نکل گیا. یہ ضالین ہیں جن پر اللہ کے نبی ہر دور میں پیغام حق لائے، انہوں نے اس کو سنا، اس وقت ایمان بھی لائے، اس کا اقرار بھی کیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ اپنے نفس کے چنگل میں، اپنے نفس کے قابو میں آتے چلے گئے، اپنے نفس میں پھنس گئے، الجھ گئے، اور اپنی نفسانی خواہشات کو انہوں نے ترجیح دی اللہ کے پیغامات پر. علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ ضالین سے مراد یہود و نصارہ یا اہل کتاب یا وہ لوگ یا وہ قومیں
جنہوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد حق کے راستے کو چھوڑ دیا. اور یہ صرف یہود و نصارہ کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہر اس شخص کی بات ہے، ہر وہ شخص ضال میں ہے، ضالین میں ہے، جو ایمان لائے، اقرار کرے اور پھر دین سے پھر جائے، اپنی منمانی کرنے لگے، اپنا راستہ الگ بنا لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے طریقے کو چھوڑا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اگرچہ اس نے کبھی اقرار بھی کیا ہو، اس نے کہا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر بھی وہ شرک کرے اللہ کے ساتھ، پھر بھی وہ اللہ کے حبیب کے علاوہ کسی اور کی اتباع کرے اور کسی اور راستے پر چلے اسلام کو چھوڑ کر، اور کسی اور شریعت کو فالو کرے دین اسلام کے قوانین کو چھوڑ کر، تو وہ ضالین میں شامل ہو گیا. اس نے حق کے راستے کو چھوڑ دیا، وہ گمراہ ہو گیا. یہ دعا ہم روزانہ اپنے رب سے کر رہے ہیں، اللہ ہمیں گمراہوں میں مت شامل کیجیے گا. جب ہم نے کہا ہے کہ ہم اللہ اور یوم آخر پر ایمان لائے ہیں تو ہمیں ایمان پر ہی موت عطا کیجیے گا. جیسا کہ ہم نے ہمیشہ بات کی کہ شیطان کبھی بھی مایوس ہو کر نہیں بیٹھتا انسان کو بہکانے سے، اس کو قیامت کے دن تک کی مہلت دی گئی ہے، وہ گیو اپ نہیں کرتا. ہم کسی کو حق کی راہ بتاتے بتاتے تھک جائیں اور اس کو چھوڑ دیں کہ یہ نہیں سدھر سکتا، مگر شیطان ایسا نہیں کرتا کہ وہ کہے یہ کبھی غلط راستے پر نہیں آ سکتا، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. اس کی موت تک شیطان اسے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑے گا، اس کو وسوسے اندیشے دلاتا رہے گا. مگر اللہ والے اس کی باتوں میں نہیں آتے. جو اللہ اور اس کے رسول پر صدق دل سے ایمان لے آتے ہیں، جن کے اندر اخلاص ہے، جو آنسٹ ہیں، وہ ان کے فریب میں نہیں آتے، وہ ان شیاطین کی باتوں میں نہیں آتے. اسی لیے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا کہ میرے مخلص بندوں پر تمہارا غلبہ نہیں ہو سکے گا. غلبہ بھی انہی پر ہوگا جن کے دلوں میں کھوٹ ہوگا. کیا آپ نے کبھی ایسا مشاہدہ نہیں کیا کہ کہیں آپ کے کوئی دوست احباب ہوتے ہیں، کوئی آپ کے کلیگز ہوتے ہیں، کوئی آپ کا ایک گروپ ہوتا ہے، سرکل ہوتا ہے مثال کے طور پر، اس میں سے obviously کچھ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، کچھ حسد بھی کرتے ہیں، کچھ آپ کو پسند کرتے ہیں تو کچھ ناپسند بھی کرتے ہیں. ایسے میں کیا ہوتا ہے، اگر آپ صحیح ہیں اور حق کے راستے پر ہیں لیکن کوئی شخص آپ سے حسد کرتا ہے اور وہ آپ کا نام اور آپ کی جو پریسٹیجیس ایک آپ کی لائف ہے اس کو وہ متاثر کرنا چاہتا ہے، آپ کی ساکھ کو خراب کرنا چاہتا ہے، وہ لوگوں کے کان بھرنا شروع کرتا ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے، من گھڑت باتیں آپ کے لیے بیان کرتا ہے. کون اس کی باتوں میں آئے گا؟ کون اس کے ورغلانے میں آئے گا؟ آپ جنہیں اپنا دوست سمجھتے ہیں ان میں سے وہ جسے آپ پر یقین تھا ہی نہیں، یا جس نے آپ کو سمجھا نہیں، یا جس کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے کوئی منفی جذبہ تھا، تو وہ فوری طور پر اس کی باتوں میں آئے گا. نہ وہ تصدیق کرنے کی زحمت کرے گا، نہ وہ دیکھے گا کہ یہ بات جو یہ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے میں نے تو کبھی نہیں دیکھی، اور وہ کہے گا اچھا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور وہی بات وہ آگے 10 جگہ جا کر بغیر تصدیق کے ریفرنس اس کا دے گا. لیکن جو آپ کے وفادار دوست ہیں، جو آپ سے مخلص ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو دین کو سمجھتے ہیں، وہ سنی سنائی بات پر یقین نہیں کریں گے، کبھی بھی یقین نہیں کریں گے، اور آپ سے کبھی بدگمان نہیں ہوں گے. تو یہ یاد رکھیں کہ جو شیطان کی طرف راغب ہونا چاہتا ہے وہی راغب ہوتا ہے. People see what they want to see. انسان کی نیچر ہی ایسی ہے، جو وہ کرنا چاہتا ہے اس کے جواز ڈھونڈ لیتا ہے. تو اس حساب سے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جب ہم نے اللہ سے دعا کی کہ ہمیں گمراہ لوگوں میں شامل نہ فرمائیے، تو ہمیں ایک ایک لمحے رسپانسبل ہم خود ہیں اس چیز کے
کہ اپنے آپ کو شیطان کے حوالے نہ ہونے دیں. جب کوئی نیکی کریں شیطان تب بھی گمراہ کر سکتا ہے, نیکی کو ضائع بھی کروا سکتا ہے. کیسے؟ میں بڑا نیک انسان ہوں, میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. دل میں تکبر آیا, دوسروں کو حقیر اور کمتر سمجھا اور گناہگار اور خود کو متقی سمجھا, اپنی عبادت پر غرور کرنے لگے, نیکی ضائع ہو گئی اور کسی کو نیکی کی توفیق ہی نہیں ہونے دیتا. تو ایک ایک لمحہ ہم اللہ سے جب دعا کرتے ہیں کہ مجھے ضالین یا گمراہ لوگوں کے راستے سے بچائیے, تو یہ تجدید ایمان اور تجدید عہد ہمیں کرتے رہنا ہے. ہمیں روزانہ صبح اٹھ کر یہ یاد رکھنا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, میں ایک مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں, یہ میرے امتحان کی جگہ ہے, مجھے اس میں بہترین امتحان دینا ہے تاکہ مجھے میری مرضی کا نتیجہ مل سکے, میں کامیاب ہو سکوں, اور وہاں کامیابی جنت کی صورت میں اور ناکامی ہمیں جہنم کی صورت میں دیکھنی ہوگی. تو روزانہ صبح اٹھے, آنکھ کھلی, فجر کی نماز پڑھی, یہ دعا اللہ سے کی, اپنے آپ کو ریڈی کیا. جیسے کوئی جو سولجر ہوتا ہے وہ صبح اٹھتے ہی اپنا یونیفارم پہنتا ہے اور اپنے ہتھیار, اپنا ساز و سامان ریڈی کر لیتا ہے اور بالکل ایک ایکٹیو ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہمیں کرنا ہے, صبح اٹھیں گے, فجر میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور ایکٹیو ہو جائیں گے, اپنا ڈیفنس سسٹم ایکٹیویٹ کر لیں گے. کیسے؟ کہ مجھے پورا دن شیطان سے بچنا ہے, گمراہوں کے راستے سے بچنا ہے, نافرمانوں کے راستے سے بچنا ہے, اور اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت کرنی ہے. یہ خیال رکھیے, اللہ ضرور توفیق عطا فرمائیں گے. اور جب روزانہ یہ دعا کرتے رہیں گے اور سمجھ کے کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ خود بخود آپ کے دل و دماغ یہ میسج آپ کے اعضاء کو دے دیں گے اور اعضاء خود ہی اللہ کی فرما برداری میں لگ جائیں گے. اللہ ہمیں اپنی اطاعت کی, اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ناظرین, دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے, اور ہاں, بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.